बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप हैं हमारे साथ सुसवरे पाकिस्तान में। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। एक बार फिर गुड मॉर्निंग के साथ साथ पता चलें कि जी पहला अशरा रमजान का इख्तिताम को पहुंचा, दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत का इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा खैर आफियत के साथ गुजरेगा। लेकिन बहुत से सवाल जो हैं आने वाले वक्त के साथ उठते हैं और सबसे पहला सवाल ये होता है जब नई हुकूमत आती है तो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के फ्यूचर को, आम आदमी के, अवाम के मसाइल को लेकर किस तरह होती है। तो जैसे कि नए वजीर आजम का ऐलान हो चुका और हल्फ उठ चुका। शाहजेब, बिल्कुल हल्फ उठा लिया गया है। नए वजीर आजम पाकिस्तान अब शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। उन्हें अब से कुछ देर पहले वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है और साथ में गुज़िश्ता रोज चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का जो हल्फ है वो लिया और वजह यह है कि वैसे सदर पाकिस्तान लेते हैं लेकिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी तबीयत कुछ नासाज थी जिस वजह से वो नहीं आ सके और फिर जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हल्फ लिया वजारत उज़्मा का। साथ में आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ बिला मुकाबला 174 वोट लेकर कामयाब हो गए और वजीर आजम मुंतखब हो गए। 23वें वजीर आजम पाकिस्तान बन चुके हैं वो। तो आपके लिए ढेरों दुआएं कि आप जो भी करें पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए करें। लेकिन सदर के हवाले से बातें तो उनकी अदालत की वजह से डॉक्टर ने उनको चंद दिन आराम करने के लिए भी कहा है कि आप जो है ना आराम करें। अभी कोई मेरा ख्याल है स्ट्रेस का होगा, ऑब्वियसली पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रही हैं इस वोटिंग से पहले। आगे चले तो वजीर आजम मुंतखब होते ही शहबाज शरीफ ने ऐवान में खिताब भी किया। उन्होंने मुल्क भर में कम अज कम माहाना उजरत, एक और चीज जो सामने आई, उन्होंने 25,000 रुपए अनाउंस किया जनाब के, उसका जो है वो उसमें इजाफे का ऐलान करने के साथ तनख्वाहों में इजाफे के साथ उन्होंने इतलाक इसको 1 अप्रैल से यानी कि जिनकी जॉब्स अब जो ये महीना है इसी की शुरुआत से उसको जो इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाएगी। सरमायाकारों से 1 लाख तक तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि 10% उनकी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की प्राइवेट इदारों के लिए भी। तो शाहजेब और मैं थोड़े खुश भी हो रहे थे तो उन्होंने कहा रिक्वेस्ट तो उन्होंने प्राइवेट इदारों से की है कि जी जिनकी तनख्वाह 1 लाख है उनकी 10% जो है इजाफा होना चाहिए। और ये काफी जो है वो इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो जनाब लैपटॉप और बेनजीर कार्ड इनकम सपोर्ट स्कीम दोबारा जो है वो लाने का जो है वो ऐलान किया गया। शहबाज साहब ने आते ही बड़े ऐलान किए, सारी चीजें बताई हैं और कहीं हैं। अब ये ऐलानात तो हो गए हैं और अक्सर हुकूमतें ही करती हैं कि जब उनकी हुकूमत आती है या वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो आते ही ऐसे ऐलानात करते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये वक्त बहुत कम है इस वक्त में सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना, ये सब कुछ हो जाना। अगर तो ये हो जाता तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे फिर वही माहौल शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली वक्त के साथ साथ अभी 6-8 महीने से बहुत ज्यादा जो है वो गहमी मजीद रहने वाली है। अब क्या होगा, इलेक्शन क्या होंगे, क्या फौरी इलेक्शन होंगे। ऑपोजिशन जिस तरीके से जो हुकूमत में थे उन्होंने जिस तरह पार्लियामेंटेरियन से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उससे भी हम आपको आगे खबर बताएंगे। लेकिन साथ साथ जो समझ में आने वाली बात ये नहीं है कि जो ऐलान किए हैं उनको किस तरह मैनेज किया जाएगा। बहुत सारे सवाल हम आगे लेके चलेंगे लेकिन अगर हम बात करते हैं कौमी असम्बली में जो इस्तीफों की जरा उसमें जो लहर दौड़ी उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हमने देखा गुज़िश्ता रोज जब वज़ीर आज़म के इंतखाब से कबल ही PTI के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार जो शाह महमूद कुरैशी वो ऐवान में खिताब कर रहे थे और जब ऐवान में वो इज़हार ख्याल कर रहे थे तो उन्होंने आखिर में जो है वो कार्रवाई का बाइकआउट भी किया और कार्रवाई का बाइकआउट करने के साथ साथ PTI और उनके सपोर्टर्स अरकान असेंबली ऐवान से इस्तीफा देते हैं ये ऐलान कर दिया। और उस वक्त तमाम अरकान असेंबली जिनका ताल्लुक PTI से था वो वहाँ से उठ खड़े हुए और रवाना हो गए। तो इतनी बड़ी तादाद में जब इस्तीफे आएंगे असेंबली से तब सवाल ये पैदा होता है तो क्या अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या अब उन तमाम हलकों में जहाँ से इस्तीफे आए हैं वहाँ पर इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शंस होंगे। लेकिन खैर इस पर आगे चल के तफसीली बात करेंगे, रहनुमाओं से भी बात करेंगे, साथ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं मुस्तकबिल करीब में। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि अगर हम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात करें जो कि चेयरमैन PTI भी हैं, वो उनकी उम्मीद है कि वो अब 2/3 अक्सरियत लेकर पार्लियामेंट में जाएंगे। ये साथ साथ उनके और भी लीडर्स ने भी कहा। उन्होंने सियासी कमेटी के इजलास में राब्ता अवाम मुहिम और जलसे करने का फैसला किया है। कल जब उनकी कोर कमेटी मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारे थे, उसमें कुछ अरकान जो है वो वॉकआउट भी किए लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने कहा जी जैसे हमारे चेयरमैन जो है वो हमारे लिए फैसला करेंगे हम वैसे ही करेंगे। और वो आपने देखे मनाजिर पूरी दुनिया ने जिस तरीके से उन्होंने वॉकआउट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि अवामी सतह पर नए इंतखाबात के लिए दबाव भी डालेंगे। अच्छा, ऐसे एक बात है जो आखिरी साल है वो हमेशा इलेक्शंस के लिए होता है, इलेक्शन कैंपेन के लिए में गुजर जाता है और इलेक्शन से 1 साल पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है और चाहे वो एहतजाज की सूरत में शुरू हो, रैलीज होना शुरू हो जाएं
تو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے. انہوں نے ایک اور بات بھی کی شاذیب, جو ظاہر ہے تشویش کہیں نہ کہیں انسان کا جو ہے وہ سوچتا ہے. انہوں نے کہا بیساکھیوں کے سہارے حکومت میں کھل کر کام کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال میرے ذہن میں آتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب آپ یہ کہتے رہے جی ہماری حکومت میں یہ مسئلے تھے, اتحادی تھے, وہ تھے, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب سوال یہ کہ اب جو الیکشن کیمپین ان کی شروع ہو گئی ہے, کیا اس کو ان کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ حکومت کے لیے بھی مشکلات کھڑی کریں گے عمران خان صاحب. ایگزیکٹلی. اور ایک اور بات بڑی زبردست جو دلچسپی ہے, آئی ایم شیور آپ کو بڑی اچھی لگی, شاذیب نے بڑی اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آگے حکمت عملی آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ الیکشن کی تیاری کرنا چاہ رہے تو کیسے ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے, عوام کو اپنے طرف کیسے لے کے جائیں گے, کیا آپ ایک نئے لیڈر کے طور پر نظر آئیں گے عوام کو؟ آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ, جیسے حیدر بھائی صاحب نے کل فرمایا کہ کافی ایک سیکٹر ہے, ایریا ہے جس میں لوگ کنفیوزڈ ہیں. کیا وہ کنفیوز لوگ واپس آئیں گے, یا کنفیوز لوگ آگے چلے جائیں گے, یا کنفیوز لوگ بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ اور جو پی ٹی آئی کے ہم نے احتجاج دیکھے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں خاص طور پر عمران خان صاحب جو نیا نیریٹو بلڈ کیا ہے وہ بہت اچھا بلڈ ہوا ہے, اور اس سے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت شدت سے سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشنز میں بہت زبردست جو ہے وہ ہم ایک تبدیلی دیکھیں گے, تو اکثریت ان کو مل جائے گی اسمبلیوں میں یا نہیں ملے گی؟ خیر, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جس خط کی اتنا ذکر ہو رہا تھا اس کے بارے میں اگر ہم آپ کو اپڈیٹ بتائیں تو جناب مبینہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ امریکی خط کی تحقیقات کے لیے جو دائر درخواست ہے اسی کو انہوں نے مسترد کر دیا, اور کہا کہ عمران خان وفاقی کابینہ اور دیگر اہم شخصیات کے نام ECL میں ڈالنے کی صدا بھی مسترد کر دی گئی. اور کہا یہ کیا گیا ہے کہ غیر سنجیدہ درخواست لانے پر درخواست گزار پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. اور ساتھ میں چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس بھی دیے ہیں, ریمارکس یہ دیے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, آپ اس معاملے کو سیاسی کیوں بنا رہے ہیں, ہم سیاسی نہ بنائیں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, خود دیکھ لیں گے, آپ کو کیا ضرورت ہے یہ استدعا کرنے کی. تو یہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ریمارکس دیے. لیکن ظاہر ہے عوام پھر بہت سارے سوال کرتی بھی ہے, اور یہ سوال اوبیسلی ہوں گے. آگے ہمارے ساتھ بہت زیادہ پولیٹیکل لیڈرز بھی ہوں گے مختلف پارٹیز کے, اور ان سے بات بھی کریں گے. اوبیسلی گہما گہمی چل رہی ہے, آگے کیا ہوگا؟ وزیر اعظم نے کم از کم ماہانہ اجرت کا, جس طرح ہم بات کریں شہباز شریف صاحب نے ماہانہ اجرت 25,000 روپے اور پینشن میں 10% اضافے کا اعلان کیا ہے. یہ امپلیمنٹیشنز کیسے ہوں گی؟ کیا یہ صرف ہم جو ہے سن رہے ہیں, یا اس امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے بڑے بڑے اعلانات, اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی الیکشن کیمپین اور ان کا یہ دعویٰ کہ میں 2/3 اکثریت سے واپس آؤں گا پارلیمنٹ میں. تو اس پورے معاملے پر ہمیں بات کرنی ہے, اور ہمیں پیپلز پارٹی رہنما سحر کامران صاحبہ نے جوائن کیا ہے, ان سے ہم سب سے پہلے بات کریں گے. سحر صاحبہ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. اب سحر صاحبہ, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج کی کال دی گئی, بڑی تعداد میں وہاں پر کارکنوں کو ہم نے سڑکوں پر دیکھا, اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی جانب سے الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے. آپ لوگ حکومت کرنے جا رہے ہیں, کیسے مقابلہ کریں گے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی پورے قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ کل جو ہے ایک طویل عرصے کے بعد مجھے ایک ایسا ماحول لگا پارلیمنٹ میں جس میں آپ کو پولیٹیکل ہارمونی نظر آئی. میں سمجھتی ہوں کہ جو بدترین چیز میں نے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھی وہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور آئسولیشن تھی. جس طریقے سے جو ہے نفرتیں تھیں, جس طریقے سے جو ہے ایک سیلف سینٹرڈ اپروچ تھی, جس طریقے سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچایا گیا, میں سمجھتی ہوں وہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا. عمران خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں, یہ ان کا جمہوری حق ہے, بالکل احتجاج کرنا چاہیے, لیکن جس چیز سے مجھے اعتراض ہے وہ دوبارہ میں کہوں گی کہ عمران خان صاحب آپ نے جس طریقے سے نفرتوں کو ہمارے معاشرے میں آپ نے نفرتوں کے بیج بوئے ہیں وہ بہت غلط ہے. آپ بات کریں, آپ سیاسی بات کریں, مگر آپ نے ہر دفعہ ایک ایسا رویہ اپنایا ہے جس نے قوم کو تقسیم کیا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اکٹھا کرتا ہے, ایک ایسا پیغام دیتا ہے جو ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, احتجاج کرنا ضرور احتجاج کریں, آپ کی حکومت گئی ایک جمہوری طریقے سے گئی, اور کیوں گئی آپ کو ان وجوہات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو پرومسز کیے تھے عوام سے وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے اس پہ آپ نے کس حد تک عمل کیا, اور آپ کے فیلئرز کی کیا وجہ تھی. اور آج اب ان کا جائزہ لینے کے بعد پہلے آپ نے ایک کانسپریسی تھیوری آپ نے انٹروڈیوس کرائی, اب اس کی بنیاد پر تو میں کہوں گی کہ رمضان المبارک میں تو کم سے کم آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے. جھوٹ بولنا جو ہے وہ کسی بھی برائی کی جڑ ہے, تو ایسے جھوٹ نہ بولیں. اور کل ایک چیز خوش آئند ہے,
کہ جو شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم الیکٹ ہونے کے بعد جو اپنی پہلی تقریر کی، انہوں نے ایک بالکل شفاف تحقیقات کرانے کا انہوں نے عزم کیا. یہ جو بھی ایک کانسپریسی مراسلہ تھا یا جس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا کہ شاید ان کی حکومت کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے، نہیں، آپ کی حکومت کو اس لیے نہیں ہٹایا گیا. آپ کی حکومت کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ آپ پرفارم نہیں کر رہے تھے. آپ کی حکومت کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ کو پیرالائز کر دیا تھا. آپ کی حکومت کو اس لیے ہٹایا گیا کہ آپ نے جمہوریت کا روز قتل کیا. آپ کی حکومت کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ آپ قومی سلامتی کے اہم معاملات پہ بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے تھے. اب نہ آپ نے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف سے آپ کے کیا معاہدے ہوئے، نہ آپ نے یہ بتایا کہ ملک کے اندر جو اتنی مہنگائی ہے آج اس کی کیا وجوہات ہیں، نہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے کون سی میڈیشن کر کے آئے تھے امریکہ میں، جس کے بعد جو ہے وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہو گئی اور پاکستان میں آپ اکیلے ایک آدھ جمعہ کھڑے رہے اور آپ سے اتنا نہیں ہو سکا کہ آپ ایک قومی یکجہتی دکھا سکے. تو بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے عوام پریشانی کا شکار تھے، اور جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان پہ عوام کا دباؤ تھا جو بار بار پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک جمہوری پروسیس تھا، وہ دباؤ تھا. لیکن سید صاحبہ جو میرا سوال تھا نا کہ الیکشن کیمپین جس طریقے سے عمران خان صاحب کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے، تو کیا اس الیکشن کیمپین، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد الیکشنز آنے والے ہیں، تو کیا پہلی بات یہ کہ آپ لوگ حکومت میں پرفارم کرنے کا آپ لوگوں کو موقع ملے گا، اور سیکنڈلی الیکشن کیمپین کا زیادہ فائدہ عمران خان صاحب کو پہنچے گا؟ دیکھیں، پہلی چیز میں بتاؤں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا احتجاج ہے، اور یقیناً جو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہی ڈیڈنٹ گیدر کراؤڈ، وہ جو ہے انہوں نے کراؤڈ کو گیدر کیا. اب وہ کراؤڈ جو ہے وہ ووٹس میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، وی اسٹل ہیو ٹو سی. دوسری بات یہ کہ ہماری اپنی ترجیح جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کے بعد انتخابات ہیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کیونکہ جانتے تھے کہ اس دفعہ ان کے اپنے ممبرز اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اسی لیے ان کے ممبرز نے ان کو چھوڑا ہے، اسی لیے ان کے الائز نے ان کو چھوڑا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بوجھ ہے. سر صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا نا، کیونکہ دیکھیے یہ سچویشن تو اب ہو گئی. اب جس طریقے سے انہوں نے جو کیا یا اب جو حکومت آئی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگے کیا، اب کیا ہونے والا ہے، معیشت کو کیسے سنبھالیں گے، بجٹ آنے والا ہے، جس سچویشن میں پاکستان اس وقت ہے موجود اس کو کس طرح سنبھالا جائے گا، یا کیا کچھ پلاننگز میں ہے؟ جی سر صاحب. دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، اور نئی بننے والی حکومت جو کہ اس وقت الیکٹورل ریفارمز ان کی پرائرٹی ہے، ان کے سامنے بھی بڑے چیلنجز ہیں. پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کے جو ہے وہ فرجائل قسم کے جو ہے خارجہ تعلقات ہیں، اور پاکستان کے عوام کی جو مشکلات کو فیس کر رہے ہیں وہ سب سامنے ہیں. تو لیکن ہم نے کل کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز دیکھے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایک دم سے روپے کی قدر گر رہی تھی اور ڈالر کو اڑان لگ گئی تھی، اس کے اندر ہم نے کمی ہوتی ہوئی دیکھی. اسی طریقے سے ہم نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ انڈیکس دیکھی، ہم نے تیزی دیکھی. پھر اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ آج خبر آ رہی ہے کہ عالمی منڈیوں میں جو ہے وہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ پازیٹیو جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ماحول ضرور کریٹ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ ابھی وہ سیاستدان ہیں جو کہ ایکسپیرینسڈ ہیں، جو کہ عوام کو سرو کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اور ایک کنسنسس بلڈ ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ کچھ نہ کچھ راستے آسان تلاش کرے گا. باقی آپ دیکھیں، خارجہ پالیسی کے فرنٹ کے اوپر بھی اس وقت جتنے بھی پیغامات آئے ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں. تو یہ جو عمران خان صاحب کے ذہن میں تاثر تھا کہ پہلے کہ ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے، یا وہ ریپلیسیبل ہے، یا وہ جائیں گے تو سسٹم بیٹھ جائے گا، تو میں کہوں گی کہ یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. عمران خان صاحب، میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی آپ کے چینل کے طور سے، جی آپ نے یہ بھی ایڈ کیا نا ابھی. جی 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 میری ریکویسٹ صرف یہ، آپ سیاست کریں، قوم کو تقسیم نہ کریں. یہ جو نفرتوں کے بیچ ہے نا، یہ جو آپ نے عدلیہ کو، افواج پاکستان کو جو گالیاں دلوانی شروع کی ہے نا، یہ مت کریں. مت پاکستان کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی پچھتائیں کہ عمران خان صاحب آپ کبھی بھی اس ملک کے پرائم منسٹر کیوں رہے. کیونکہ ہم یہ سنتے تھے ہمیشہ کہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، جو آج کی جنگ ہے، اس میں معاشرے کے اندر انتشار اور کیوس کے ذریعے معاشرے کو تقسیم کر کے ملکوں کو کمزور کیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب ایسا نہ ہو کہ جو ہے آپ ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیں پاکستان کو، کہ آپ کو کبھی پاکستانی قوم جو ہے وہ معاف نہ کرے.
اچھا سیر صاحبہ، کابینہ جو بننے جا رہی ہے، کابینہ تشکیل ہونے جا رہی ہے، اس سے متعلق کیا پلان ہے ابھی تک جو آپ لوگوں نے بنایا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ مل کر کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ کون سی وزارتیں کس کو ملیں گی؟ پیپلز پارٹی کو وزارت کون سی ملنے کے چانسز ہیں؟ ابھی دیکھیں یہ کچھ کہنا قبل اس وقت ہے، بالکل بات چیت سننے میں آ رہی ہے، کولیشن گورنمنٹ کی بھی آ رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی جو ترجیح ہے وہ ترجیح یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کرا کے شفاف الیکشنز کرائے جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب جس چیز کو بلڈوز کرانا چاہ رہے تھے ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس دفعہ وہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے، اسی لیے وہ اسی طریقے کا ایک سسٹم کا سہارا لینا چاہ رہے تھے کہ جیسے آر ٹی ایس مشینز فیل ہو گئی تھی، کیوں فیل ہوئی تھی اب وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ باتیں ان کے اپنے عزیز دوست، ان کے اپنے ساتھی سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو جس طریقے سے جو ہے تمام فلاز کے باوجود اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ الیکٹرانک مشینز کے ذریعے کچھ کیا جائے یا جو ہے وہ آن لائن ووٹنگ کے ذریعے، جبکہ میری جتنے بھی ایکسپرٹ سے بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر جو ہے سیکریسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت رسکی تھا، اس کے اندر رد و بدل ہو سکتا تھا، اس کے اندر ہیکنگ ہو سکتی تھی اور یہ کہ مشینز بھی تبدیل کی جا سکتی تھی، تو اس کے اندر آپ کے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، آپ کا الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، آپ کے وسائل ابھی اتنے نہیں ہیں، آپ کی ملک کی آبادی کی لٹریسی ریٹ کو نہیں ہے، لیکن ہی وانٹیڈ ٹو بلڈوز دیٹ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے الیکٹورل ریفارمز ہو جائے جن سے ایک دفعہ پاکستان میں شفاف الیکشن ہو جائے، تاکہ ایک ہم درست ڈائریکشن اختیار کریں اور جو بھی حکومت آئے اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا لیکن سر صاحب ساتھ ساتھ دو سوال آ رہے ہیں ذہن میں، لیکن پہلے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ براول بھٹو زرداری صاحب کو وزارت خارجہ جو ہے ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں یہ بہت ساری میڈیا اسپیکولیشنز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمین براول بھٹو زرداری وزارت خارجہ لیں گے تو ہی وڈ بی اے ویری سکسیسفل فارن منسٹر۔ میں نے ان کو جتنے بھی ان کے انٹریکشنز دیکھے، ان کا اعتماد دیکھا، ان کی ایک سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ دیکھی، تو میں نے دیکھا کہ دیکھیں ابھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں اسپیکولیشنز ہیں، دیز تھنگز اسٹل ہیو ٹو بی ڈسکسڈ اینڈ ڈیسائیڈڈ۔ میں نے بتایا نا کہ اس وقت پرائرٹیز یہ نہیں ہے کہ کون کون سی وزارت دے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر وزارت ملے تو میں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اگر ملے تو ہی وڈ بی ا بیسٹ کینڈیڈیٹ، لیکن یہ کہ میں یہ کہوں گی کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ کوئی چانس سر جی؟ دیکھیں میں اس سلسلے میں کچھ بھی ایک کمنٹ بھی نہیں کر سکتی، میں نے اس لیے کہا کہ یہ میڈیا اسپیکولیشنز ہیں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کس طریقے سے یہ حکومت تشکیل پاتی ہے، اور یہ حکومت جو اصل ترجیح ہے اس حکومت کی ترجیح ہے کہ عوام کو نا امیدی سے نکالنا ہے، الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں اور آگے کا سسٹم۔ لیکن سر صاحب یہ سوالات اس لیے کیے جا رہے تھے کہ بہت سارے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ معاملات طے ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان، لیکن خیر جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں ابھی اگر اس میں کچھ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آپ ہمیں ضرور بتائیں گے، لیکن ساتھ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت کے اوپر بہت سارے کیسز کا انبار لگ جاتا ہے، مقدمات کا انبار لگ جاتا ہے، کیا اس بار بھی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ جو حکومت یہ بن رہی ہے ان میں سے کوئی بھی انتقامی سیاست کا رستہ نہیں اپنائے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے نہ ہی آپ کو وہ اس طریقے کی گالی گلوچ اور وہ نظر آئی کہ وہ آپ نے کل دیکھا بھی ہوگا کہ اسمبلی کا جو ماحول ہے، اور مجھے تو حیرت یہ ہوئی کہ ایک صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے اور اس کے بعد وہ ایک دم سے آتے ہیں اور بجائے یہ کہ ہی الاؤ دیٹ the other leaders should speak وہ ہاؤس ایڈجن کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ استعفوں والی بات بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ اس پہ بھی یقین نہ کریں، یو ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ ان کا کتنا کانفیڈنس لیول ہے، کتنا یہ سمجھتے ہیں عوام کو فیس کر سکتے ہیں، اور جو اکاؤنٹیبلٹی جو ایک نیچرل پروسیس ہے، جو کہ آ رہی ہیں باتیں سامنے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے اوپر آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں؟ تو آنکھیں بند نہیں ہوگی، لیکن یہ کام حکومت کا نہیں ہے، یہ متعلقہ اداروں کا ہے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، جیسے وہ فرح صاحبہ کا قصہ سامنے آیا، یہ علیم خان نے ایکسپوز کیا، یہ احمد جواد نے ایکسپوز کیا، یہ ان کے اپنے لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کے اوپر ادارے اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی سچائی ہے تو ان کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ ایک سوال کا جواب اور دے دیجیے، بس ایک سوال کا جواب اور دے دیجیے پلیز، آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہ جو اس طرح احتجاج ہو رہے ہیں، اس طرح مظاہرے ہو رہے ہیں، اس پہ کس طرح کا پریشر نہیں بلڈ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کس طرح کا بھی سائیکولوجیکلی یا لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا اتنا اگر عوام نکل پڑی ہے سڑکوں پہ؟
میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے حقائق آنے چاہیے. عوام دیکھیں آپ جو ہے اپنے جلوسوں میں لوگوں کو لانا اور الیکٹورل ووٹ پہ ان کو ٹرانسلیٹ کرنا از ڈفرینٹ. جلوس پلرز جو ہیں وہ کہتے ہیں پلرز، اور آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ نے ایک ایسا نریٹو اپنایا ہے جس سے آپ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن آپ کے نریٹو جو ہے ان کی حقیقت جب سامنے آ جائے گی تو وہ ڈیفیوز ہو جائیں گے. پاکستانی ایک بڑی محب الوطن قوم ہے، اپنے ملک سے بڑی محبت کرتی ہے. جب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کو گمراہ کیا گیا، ایک شخص نے اپنی اتھارٹی اپنے ریسورسز استعمال کر کے عوام کو گمراہ کیا، تو یقیناً وہ بہت محتاط ہو جائیں گے. یقیناً وہ سمجھ جائیں گے. اور ابھی جو یہ ایک دم سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ویسے کافی جو ہے وہ کراؤڈ بھی پل ہوا، لیکن جو فوٹوز پوسٹ ہوئی ہیں ان کے اندر کافی جو ہے نا ٹیکنیکل ایلیمنٹس بھی ہیں ان کو جو ہے وہ شو کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو یقین سے بتا سکتی ہوں کہ پاکستانی اپنے ملک سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور وہ جب ان کو سمجھ میں آ آپ کا جائے گا کمنٹ ہمارے پاس آ گیا. سیر صاحبہ، سیر کامران صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے شو میں جوائن کیا اور کمنٹ کیا. جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، سیاسی معاملات چل رہے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کا واپس آتے ہیں، پھر سیاسی باتیں کچھ اور بھی کرنی ہے. سر پاکستان میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہم 92 پہ براہ راست. شازیہ برمایا کر رہے تھے انتظار، کیونکہ وقفے میں ہم نے یہی بات کرنی تھی کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں سبرامہ میں ذکر کیا تھا اس بات کا کہ جب کل شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے ہیلتھ کی بات آئی تو پریزیڈنٹ ہمارے جو عارف الوی صاحب ڈاکٹر صاحب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ علیل ہو گئے تھے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی ہوئے رہنما ہمارے ساتھ اگر ہوگا تبھی ہم بات کریں گے. تو ظاہر ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. عالمگیر خان صاحب رہنما پی ٹی آئی، آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. عالمگیر صاحب، سب سے پہلے سوال یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی صدر پاکستان کی طبیعت کیسی ہے، پہلے یہ بتائیے. ان کی طبیعت واقعی خراب ہوئی ہے، اور جب انہوں نے سنا کہ ایک نیب زدہ شخص جس کی صبح نیب میں پیشی تھی وہ شام کو وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، تو کسی بھی ایک باوقار شخص کی، خود مختار شخص کی، اس کی طبیعت خراب ہوگی. اور یہی ہوا. تو خیر ڈاکٹر صاحب کو اللہ صحت دے. پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. آمین. عالمگیر صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مبینہ جو دھمکی آمیز خط ہے اس پر پارلیمانی جو کمیٹی ہے، سلامتی کمیٹی، اس کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے. آپ لوگ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں، اب وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے، ہم تو خیر نہیں مانتے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اس پہ یہ کیا کرتے ہیں. ویسے تو کوئی امید نہیں، کیونکہ اب تو ادارے ان کے پاس ہے. جب کورٹ ہی، سپریم کورٹ اس پر نوٹس نہیں لیتا، اس کی ریویو پٹیشن نہیں مسترد کر دیتا ہے، تو پھر کون سا ادارہ رہ گیا ہے؟ کس ادارے نے اس پر نوٹس لینا ہے؟ جب قومی سلامتی کونسل نے، اس کے منٹس موجود ہیں، تمام عسکری قیادت اس میں موجود تھی، پھر ایک پارلیمانی سیشن ہو چکا ہے، میں خود اس میں تھا، ہم سب ایم این ایس کو بریفنگ دی گئی، تو اب اس کے بعد یہ بطور وزیر اعظم یہ چیزیں ٹیک اپ کرتے ہیں، تو اس کی کیا اب حیثیت رہ گئی ہے؟ جب وہ سازش کامیاب ہو گئی ہے، ایک سازش کے تحت یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سازش کے تحت پیسہ لگا کر لوگوں کو خریدا گیا، بیرونی سازش کا بتایا گیا تمام اداروں کو، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب یہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس کی حیثیت کیا رہ گئی؟ سازش تو کامیاب ہو گئی اور ادارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے، خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے. تو ساتھ میں اگر ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے جو سیر کامران صاحبہ بھی تھیں عالمگیر صاحب، تو ان سے ہم نے باتیں کی، سوال کی، تو ان کی 2-3 باتیں تھیں. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی نا امیدی سے نکالنا ہے عوام کو اس وقت جس سچویشن میں پاکستان کو وہ چھوڑ کر گئے ہوئے. انہوں نے کہا حقائق بتائیں. ہم نے سوال کیا کہ جس طرح جھنڈ کے جھنڈ عوام نکل رہی ہے اور دکھا رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی فین فالوئنگ ہے، اپنی محبت ہے، اپنا اظہار یکجہتی ہے،
تو اس سے آپ لوگوں کے اوپر کوئی پریشر نہیں بلٹ ہوا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں عوام تو جو ہے نا عوام کے سامنے حقائق آنے چاہیے، وہ کس طرف اشارہ کرنی تھی؟ دیکھیں عوام ایک تو اس وقت ہم سے جو ہمدردی ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ خوف زدہ ہو گئے. جن 30 سال 40 سال جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اس نیچ پہ پہنچایا، وہی 3-4 چور مل کر وہ مل گئے آپس میں اور وہ پھر سے اقتدار میں آ گئے. لوگ خوف زدہ ہو گئے اور اسی لیے پی ٹی آئی کی ہمدردی میں وہ نکل آئے سڑکوں پر. اور یہ اب رکے گا نہیں. یہ جو میں لوگوں کے جذبات دیکھ رہا ہوں، جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، یہ کہانی کچھ اور کسی اور طرف نکل گئی ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں، یہ اب یہ انقلاب کی طرف جا رہی ہے بات. اور یہ صرف عید گزرنے دیں، اس کے بعد دیکھیں جو وزیر اعظم عمران خان پلان کر رہے ہیں، جو جس طرف یہ کہانی جا رہی ہے، ان کی سوچ ہے یہ. اور اسی لیے ہم نے کل استعفے دیے اپنے پارلیمنٹ سے کہ ہم مانتے ہی نہیں ان کی حکومت. ہم ان کے اس سیٹ اپ کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم ان کو ایک سازشی مانتے جانتے. ہم کسی صورت ان کے ساتھ اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. سازش کے تحت آئے اور عوام کی طاقت سے ان کو بتائیں گے. ہم ابھی پشاور میں وزیر اعظم عمران خان جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور پھر اتوار کو کراچی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑی تحریک کا آغاز ہوگا اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا حال کرتے ہیں. عالمگیر صاحب کیا ہونے جا رہا ہے عید کے بعد؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، کیا پلان بنایا گیا اب تک؟ دیکھیں میں انقلاب دیکھ رہا ہوں. میں اب نہ کوئی انتخاب دیکھ رہا ہوں، نہ میں کوئی اور چیز دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کا سمندر. یہ میرا انالیسز ہے، یہ میرا تجزیہ ہے. جس طرف یہ بات جا رہی ہے، جس طرف لوگوں کا رجحان ہے، اور یہ جو ابھی سرکاری مشینری استعمال کر کے ہمارے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے رضاکاروں کو گھر گھر جا کر پولیس بھجوا کر ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے کمپیوٹرز وغیرہ ضبط کیے جا رہے ہیں. یہ لوگ کیا رکیں گے؟ یہ کیا اس چیز سے لوگوں کو روک لیں گے؟ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے. کتنی پولیس بھیجیں گے یہ لوگ؟ ادھر لاکھوں لوگوں کو کیسے روکیں گے یہ لوگ؟ اتنی نفری ہے ان کے پاس. یہ اس وقت میں پھر سے کہوں، یہ چند لوگوں کی بات نہیں ہے. یہ چند آپ ایم این اے، ایم پی اے، وزراء کو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ عوامی سمندر ہے. ماسز میں بات چلی گئی ہے. ماسز کو کوئی نہیں روک سکا آج تک. اچھا عالم صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ اس طرح استعفے دے کر آپ لوگ جس طرح واک آؤٹ کیا، آپ ذرا صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ وہاں بھی استعفے یا ریزائگنیشن دینے کا پلان کر رہے ہیں صوبائی اسمبلی کی طرف؟ دیکھیں ابھی یہ چیز زیر بحث ہے، زیر غور ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ ہم تمام تر اسمبلی سے مستعفی ہوں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن کرایا جائے اور ہم کوئی یہ ان ہاؤس چینج اور یہ جو سازش ہے ہم کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں پورے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائیں. آئیں میدان میں، پھر پبلک میں آئے، عوام فیصلہ کرے. یہ کیا طریقہ ہوا چند لوگوں کو خرید کر، ان کو 20-20 22-22 کروڑ میں ان کے ضمیر خرید کر، وفاداریاں تبدیل کر کے آپ اسمبلی میں کسی بھی کو خرید لیں اور اپنا کرائم منسٹر لے آئے جو نیب میں جس کی پیشی ہو، جس کا بیٹا نیب زدہ ہو. تو یہ اسی لیے ہم نے کسی صورت اس پارلیمانی جو بھی یہ کرائم منسٹر آئے اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں عوام کے ووٹ سے جو عوام فیصلہ کرے ہم وہ تسلیم کریں گے. عالمگیر صاحب، اب آپ لوگ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، جی. انتخابی اصلاحات کس طریقے سے ہوں گی؟ اس میں آپ لوگ اپنا انپٹ کیسے دیں گے؟ ای وی ایم کے حوالے سے اپنا انپٹ کیسے دیں گے؟ تو یہ سب کچھ پاسبل کیسے ہو سکے گا؟ اب تو آپ لوگ پارلیمنٹ میں ہیں ہی نہیں. دیکھیں ایک چیز طے کرنی تھی، یا تو ہم ان کے ساتھ پارلیمنٹ کھیل لیتے اور ان کو انڈائریکٹلی تسلیم کر لیتے کہ ہاں یہ وزیر اعظم ہے، ہم اپوزیشن ہے. ہم اس کو وزیر اعظم تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ نیب زدہ ہے آج بھی. ہم کہتے ہیں یہ چور ہے آج بھی. ہم کہتے ہیں یہ سازشی ہے آج بھی. یہ بیرونی سازش کے تحت اس منصب پہ بیٹھا ہے.
ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، اسی لیے ہم اپوزیشن تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے ہم آج کی پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اسی لیے پبلک میں جا رہے ہیں، ہم عوامی طاقت بنائیں گے، دکھائیں گے، اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ پھر سے عمران خان کو 2/3 اکثریت سے لائیں گے۔ لیکن تیاری آپ لوگوں کی الیکشنز کی ہے کہ 2/3 اکثریت سے آئیں گے، الیکشن کی تیاری ہے، الیکشن کیمپین اس وقت چل رہی ہے، جو تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں، الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم عوام میں جانا چاہتے ہیں اور عوام میں ہی بھرپور تحریک چلائیں گے اس کے لیے۔ اور میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، آپ ذرا اس میں بھی روشنی ڈالیے گا کہ جس طریقے سے اس کا مطلب ہے، جی میں سوال کر رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ اس طریقے سے عوام نکل رہی ہے، اپنا ری ایکشن دکھا رہی ہے، تو اس چیز سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے لیے پریشر بلڈ اپ ہو پائے گا؟ کیونکہ الیکشن کی بات چل رہی، تو کیا الیکشن جلدی ہونے کے لیے پریشر بلڈ اپ ہو سکے گا؟ دیکھیں، ہم یہی سمجھتے ہیں اب کہ ہم نے اداروں کے دروازے کٹکھٹائے لیکن کوئی جواب نہیں آیا، ہم نے اداروں سے امید لگائی لیکن مایوسی ہوئی، اب اس کے بعد عوام ہی رہ گئی ہے جس کا ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور عوام کے ذریعے ہی اب ہم پریشر بلڈ کریں گے، عوام کے ذریعے ہی ہم بتائیں گے کہ یہ بیرونی سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور عوام کے ذریعے ہی پریشر بلڈ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس پریشر کو ڈائجسٹ نہیں کر سکیں گے اور مجبورتاً یہ الیکشنز کی طرف جائیں گے، تمام تر ادارے مجبور ہوں گے عوامی پریشر کے آگے۔ اچھا عالمگیر صاحب، جس طریقے سے اب آپ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، وہاں پر بیٹھیں گے نہیں، اور جب اس حکومت کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، انٹرم گورنمنٹ کی بات آئے گی تو اس وقت بھی آپ لوگ موجود نہیں ہوں گے، اس کے بعد الیکشنز کی طرف جایا جائے گا، آپ لوگ الیکشنز میں حصہ لیں گے، لیکن کیا اس میں آپ لوگ الیکشنز سے مطمئن ہوں گے اگر ای وی ایم کے تھرو الیکشنز نہیں ہوتے؟ اور کیا ایک بار پھر آپ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر دھاندلی کا شور مچایا جائے گا؟ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں، یہ سارے چور ایک جگہ اکٹھے ہو کے انہوں نے مصنوعی اپنی اکثریت قائم کر لی ہے، ایک سازش کے تحت انہوں نے جا کر نیب ختم کرنی ہے، انہوں نے جا کر ای وی ایم ختم کرنی ہے، اوورسیز پاکستانی اس کا ووٹ ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کیسز سارے ختم کروانے، معاف کرانے، چوروں کا ٹولہ نافذ ہو گیا ہے۔ ایسے میں اسمبلی میں بیٹھ کے ہم نے کیا یہ بس صرف نعرے بازی کرنی ہے؟ نہیں، الیکشن ریزلٹس تو آپ لوگ مانیں گے پھر؟ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں مستعفی ہو کر ہم پبلک میں جا کر اس مومنٹم کو بلڈ کریں گے، ہم عوامی پریشر سے ان لوگوں کو مجبور کریں گے کہ یہ کوئی بھی عوام کے مفاد میں نہ ہونے والے فیصلے نہ کریں۔ رہی بات، دیکھیں، ہم پورا پریشر بلڈ کریں گے، اپوزیشن اب سڑکوں سے ہوگی اور ہم سڑکوں پہ جائیں گے۔ سڑکوں پہ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ عالمگیر صاحب، اگر ہم اس طرح کی سچویشن دیکھیں تو جس طرح سے اس وقت اگلا جو پلان ہے، اگر ہم بدھ کی بات کرتے ہیں تو بدھ میں جو کے پی کے کی طرف جو جلسہ ہونے والا ہے، کیا لگتا ہے وہاں کا جو جلسہ ہوگا اس پر کتنا ڈیپینڈنٹ ہے آگے آنے والے آپ لوگوں کے لائے عمل؟ اس وقت جو جلسے ہونے جا رہے ہیں، دیکھیں، میں پرسوں کی آپ کو گواہی دیتا ہوں، میں کراچی میں تھا، عمران خان نہیں آیا تھا کراچی۔ کراچی میں جو جذبہ میں نے دیکھا ہے، اور اسپیشلی فیملیز آئی ہیں اپنی مدد، آپ خود گاڑیوں میں آئی ہیں، یہ تاریخی تھا۔ میں نے آج تک اپنے 10-15 سال کی جو سیاسی میری سٹرگل ہے، آج تک میں نے ایسا جذبہ نہیں دیکھا جو لوگوں میں تھا۔ لوگ خود سے نکل رہے ہیں، ہم نے نہ کوئی بینر لگایا شہر میں، نہ کوئی پوسٹر لگایا شہر میں، نہ کوئی مارکیٹنگ کی، نہ ٹی وی پہ چلا، لوگوں نے سوشل میڈیا کی کال صرف جگہ کا سن کر، وقت کا سن کر وہ خود پہنچے، اور وہاں پر لاکھوں لوگ کھڑے تھے کراچی میں، اور رات 3 بجے تک کھڑے تھے، اور آج دن تلک ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ ایکشن کیا ہے۔ تو لہذا پشاور میں تاریخی وزیر اعظم کا استقبال ہوگا، تاریخی وہاں پر لوگ ہوں گے، اور بہت بڑا سمندر ہوگا، اور کراچی تمام تر جلسے جلوس کا ریکارڈ توڑے گا۔
क्या बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर रब्ता करेंगे, आपसे जरूर सुनेंगे। लेकिन आपने कहा कि जो भी परसों जलसा होने वाला है वो बहुत ही तारीखी जलसा होगा, और संडे को जो होने वाला है उसमें भी जो है कराची जो है उस तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखते हैं अब कौन से रिकॉर्ड बनने वाले हैं और टूटने वाले हैं। लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। तो सवाल जो हमारे बढ़ जाते हैं तो फिर हम रुक करते हैं अदनान आदिल साहब का। अदनान आदिल साहब हमारे तमाम सवाल का जवाब जो है उनके पास मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अदनान आदिल साहब? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर कहाँ से शुरू करें? सवालात बहुत सारे सवालात हैं हम दोनों के पास। चाहे करें शुरू। सबसे पहले तो अदनान साहब ये बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे जो हैं वो असेंबली से दे दिए गए हैं पीटीआई की जानिब से, क्या खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा? ये करना पड़ेगा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे? पॉसिबिलिटीज क्या बनती जा रही हैं? देखें, कानूनी तौर पर तो इलेक्शन होना लाजमी है जब कोई सीट खाली हो जाए, और कोई रुकावट नहीं है कि इलेक्शन ना कराया जाए। और लेकिन मसला ये है कि जब 150 सीटें कौमी असम्बली की खाली हो जाएं, और अगर पंजाब असम्बली में या दूसरी जगह भी यही सूरत हाल हो जाए, तो आधे से ज्यादा मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन कराना कोई एक अमली तौर पे मुमकिन नहीं होता। ये तो एक जनरल इलेक्शन वाली बात हो जाती है। तो बहुत बड़ा बजट भी लगता है इस पे अदनान साहब जी, तो 15-20 अरब रुपए चाहिए। तो फिर इसमें मसाइल हैं हल्का बंदियों के और ये वो। अब इनको बिला आखिर जो है वो जनरल इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस की तरफ ही जाना पड़ेगा। मैं खास तौर से कह रहा हूँ कि ये इमरान खान को हटाने की ताकत तो रखते हैं, और लेकिन ये कि हुकूमत बनाकर उसे चलाना इसके लिए मुश्किल होगा। एक तो 10 पार्टियों का ये इत्तेहाद है, तो 10 पार्टियों का इकट्ठे रहना, कल से ही एमक्यूएम जो है उसने यही सवाल करने वाली थी आपसे, यही सवाल करने जी कीजिए, बताइए आप। वही सवाल सर, आपकी बात से आपने माशाल्लाह खुद ही आप रहनुमाई इतनी जबरदस्त तरीके से करते हैं माशाल्लाह से, खुद ही बात से बात निकलती जाती है कि कल हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने आखिर में एतराज किया वसीम अख्तर साहब ने, और वो क्या मतलब एतराज करना सब सारी दुनिया देख रही है। थोड़ी देर पहले तक वो नजर आ रहा था कि जी वो साथ हैं, फिर उसके बाद उन्होंने एतराज जाहिर किया, फिर वो बारहा उसको दोहराते रहे। उसका क्या मकसद हो सकता है आपकी नजर में? देखिए, एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है कराची, वो उसके लिए जवाबदेह हैं। लोग पूछेंगे भाई तुमने एक हुकूमत छोड़ के दूसरी हुकूमत ज्वाइन की, तो लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। जब अवामी रिएक्शन हुआ है उससे अंदाजा हो गया है। और अब ये कि उन्हें आवाम बताना होगा कि भाई देखो हमने कुछ फायदे उठाए हैं आपके लिए, इसलिए हम गए थे। तो अगर शहबाज शरीफ कहते थे कराची के मसाइल का जिक्र करते, एमक्यूएम का कर देते, तो उनकी कुछ अवाम में इज्जत रह जाती। और वो कह रहे हैं मैं उनको तकरीर के दौरान पर्चियां लिख लिख के भेजता रहा कि भाई ये जिक्र कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस लग यही रहा है कि जिस तरह माजी में इनके साथ हुआ था कि मुआहदे हो जाते थे, अमल नहीं होता था, वही इस बार भी होगा। और एमक्यूएम की जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो काफी खराब होगी। उन्होंने किसी दबाव में, किसी अपने दोस्तों के कहने पे, किसी के कहने पे इत्तेहाद तो छोड़ दिया है पीटीआई से, लेकिन ये कि अब जो उनका रिलेशनशिप जो है आगे उसकी क्या नौयत होगी, और उसमें सारी पार्टियां जो हैं सब किसी न किसी मुफाद के लिए इकट्ठी हुई हैं। इनके इतने मुफादात को आपस में उनको पूरा करना और अवाम को राजी रखना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। नानाल साहब ये बताइएगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, और साथ में अगर पंजाब की सियासत बड़ी अहम किरदार अदा करती है, अगर वहां पर सीएम जो है वो हमजा शहबाज बन जाते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि नून लीग की सियासत मुल्क भर में एक बार फिर बहुत मजबूत हो जाएगी। देखिए, बज़ाहिर तो सियासत में जो रियासती इदारे हैं उन पे तो उनकी गिरफ्त हो जाएगी कि पुलिस में अपने मर्जी के बंदे लगा लेंगे, और डीसी, एसी जितने अहम ओहदे हैं उस पे वो उनके अपने वफादार जो लोग हैं वो आ जाएंगे। तो रियासत के जो इदारे हैं उन पे तो उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी, लेकिन अवाम क्या इस बात को कबूल करेगी, अहम बात यह है। और जिस तरह अब ये मामला आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह स्पॉन्टेनियसली लोग जो हैं निकले हैं, और वो परसों रात को, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, जिसकी कभी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है कि छोटे छोटे शहरों में हजारों लोग जमा हो गए, मुल्क से बाहर पाकिस्तानी जमा हो गए, यूरोप, दुबई, इधर उधर। तो ये जो एक लहर उठती है, और अब सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया अहम नहीं है, सोशल मीडिया बहुत अहम कर गया है। तो इसके होते हुए जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये स्मूथली हुकूमत कर सकेंगे।
کیونکہ IMF کا اپنا پریشر ہے، عوام سے انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ بھئی مہنگائی کم کرو، کیونکہ سب سے بڑا الزام عمران خان پہ مہنگائی کا تھا. تو اب یہ پیٹرول سستا کریں گے، بجلی سستی کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ان کے لیے بہت مشکل کام ہے. اعلانات بھی کافی کیے ہیں کل. اچھا سر، ساتھ ساتھ اگر آگے بڑھیں، بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ جی اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ جائیں گے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی واپسی کے راستے اب آسان ہو گئے؟ کیونکہ کل ان کے رہنما سے پوچھا گیا تو انہوں نے شاید خاقان عباسی سے نہیں کہا بلکہ کہ کیا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اجازت مل جائے گی تو وہ ضرور آ جائیں گے، لیکن آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جائے گا. تو ذرا اس کی پہ بھی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. وہ تو قانونی تقاضا ہے نا، کیونکہ وہ مجرم ہیں، ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے، وہ اس میں تھے، جیل میں تھے، پھر ان کو بیماری کی وجہ سے باہر ہسپتال بھیجا گیا، پھر ان سے باہر بھیجا گیا، تو اب وہ مفرور قرار دیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے. تو جو مفرور ہوتا ہے قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے پہلے، اس کے بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے. تو اب وہ پہلے سرنڈر کریں گے، اریسٹ ہوں گے. لیکن کیا نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد عدنان علی صاحب کیا راستے جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بحال ہو سکتے ہیں نواز شریف کے وطن واپسی کے لیے؟ بالکل 100%. وہ تو دیکھیں جیل میں بھی VVIP طریقے سے رہ رہے تھے، انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا، ریاستی اداروں میں ان کے مددگار موجود تھے، وہ ان کو ہیلپ کر رہے تھے. وہ اسپتال میں بھی ان کے حتیٰ کہ بیڈ تک ان کی مرضی کا لایا گیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ والا کمرہ ان کی بیٹی کو دیا گیا تھا، اور وہ تو شہنشاہی طریقے سے جیل میں بھی رہ رہے تھے اور اسپتال میں بھی. اب تو حکومت ہے، اب تو اور بھی زیادہ. آپ کو پتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 گھروں کو اپنا وزیر اعظم ہاؤس قرار دیا ہے کل، جس میں جاتی عمرہ بھی شامل ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب نواز شریف کے لیے کوئی مشکلات ہیں. اب تو ان کی کوشش یہ ہے کہ عدالت میں پٹیشن لگوائی جائے اور تاحیات نااہلی کو ختم کروایا جائے. اس کو 5 سال یا 10 سال پہلے تاحیات نااہلی ختم ہوگی. اچھا سر، بڑی بات کی آپ نے، الیکشن کے بعد وزیر اعظم بنتے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے بلال بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بننے کے ان کے چانسز ہیں، یا صدر جو ہے فضل الرحمان صاحب کے بننے کے چانسز ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے آصف زرداری صاحب تو صدر بننے کے خواہاں ہیں اور فضل الرحمان بھی ہیں، لیکن کیا اسمبلی میں اتنے ووٹ ہیں ان کے پاس؟ کیونکہ صدر بننے کے لیے چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور کے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان کام ہے. اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ ہارس ٹریڈنگ اور خرید و فروخت کرنی پڑے گی. اور فضل الرحمان صاحب کو خیبر پختونخوا سے تو ووٹ ملیں گے نہیں، کیونکہ وہاں تو آپ نے دیکھا کل ان کو کتنی بھاری اکثریت سے اعتماد کا ووٹ مل گیا وہاں کے PTI کے وزیر اعلیٰ کو. تو فضل الرحمان کے چانسز تو مجھے کم لگتے ہیں، کیونکہ PTI جو ہے صوبائی اسمبلیوں میں وہ ان کو ووٹ نہیں دے گی، اور اس کے ووٹ کے بغیر کوئی صدر بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان علی صاحب، تجزیہ کار، اور ہمیں پوری سیاسی صورتحال اس حوالے سے بتا رہے تھے. تھینک یو ویری مچ. سوال کرنے ہوتے ہیں ہم ساتھ میں دیکھنا یہ بھی ہے کہ وزارتوں کی جو تقسیم ہونی ہے اس میں کیا بنے گا. شہباز شریف صاحب کے لیے کتنی مشکلات، کتنی چیلنجنگ ہوں گی یہ چیز. لیکن یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے لیے بھی چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. اب تو میرا لگتا ہے وہ ایفرٹ لیسلی ایسے کام کر رہے ہیں جس میں جو ہے ان کی ایکسٹریمزم بڑے آرام سے دکھ جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کو پوسٹ سچویشن پہ ہوتا ہوگا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، یا پتہ نہیں ہوتا ہوگا. لیکن ہمیں تو بڑا پتا ہے کہ جی وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، جیسے کہ ہم نے آغاز میں سرنامہ میں آپ کو بتایا کہ ایک مسجد کے اوپر دھاوا بولا گیا، وہاں پر بہت سارے بڑی تعداد میں ہندو انتہا پسند جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گجرات ہو، مدھیہ پردیش ہو، جھارکھنڈ ہو، مغربی بنگال ہو، ہندو انتہا پسند نے یہاں پر مذہبی ریلی نکالی ہے، اور اس ریلی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دوران مسلمانوں کے گھروں کو اور ان کی دکانوں پر حملے کیے گئے، لوٹ مار کی گئی، ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے ہوتے ہیں، ڈنڈے برسائے بھی جاتے ہیں، ان کو زخمی کیا جاتا ہے اور خاص طور پر مارا بھی جاتا ہے. ساتھ میں یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں مسلمان طلبہ کے گوشت سے بنی ڈشز کھانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے.
یعنی کہ ہر جو وہ پاسبلٹی ہے جس طریقے سے تنگ کیا جا سکتا ہے اقلیتوں کو یا خاص طور پر مسلمانوں کو، وہ ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے۔ ساتھ میں طلبہ نے احتجاج بھی کیا، ان کو احتجاج بھی کیا، اور ان کے اوپر جو ہے احتجاج کرنا، جس طرح ہمارے یہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے، وہ احتجاج فریڈم ہے، لیکن ان کو احتجاج کرنے پر ان پر ڈنڈے برسائے گئے، وہ زخمی ہوئے، اس پر جو ہے وہ جناب کافی لوگوں کو جو ہے وہ ہسپتال لے کر گیا گیا، لیکن FIR ہوئی، ایکشن ہوا یا نہیں ہوا، اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بالکل۔ اور احتجاج میں بس ایک پوائنٹ میں یہاں کہ احتجاج کس سے کیا جاتا ہے؟ جب مطالبہ کیا جاتا ہے تو حکومت سے کیا جاتا ہے، جب حکومت کی خود ہی سوچ ایسی ہو تو پھر ان کے مطالبات کون پورے کرے گا؟ جی آپ بتائیں کون؟ نہیں بالکل، ہمارے ساتھ obviously like always ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حارث سر، obviously ایک کے بعد دیگرے اس طرح کے ظلم کے جو ہے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تب بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو ڈاؤن فال بنے گا وہ یہی مودی حکومت کا یہی بنے گا جس طریقے سے ان کے حالات جا رہے ہیں، لیکن گھروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب تک سڑکوں پہ، یونیورسٹیز میں یا بازاروں میں نظر آیا تھا، اب گھروں تک پہنچ گئے ہیں، مسجدوں کی بے حرمتی شروع کر دی ہے انہوں نے۔ اب کیا ان کا ایکسٹریم جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جی سر۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں مذہبی انتہا پسندی جو ہے نا انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد ان کی سوچ ہے یہ RRS کی کہ یہاں پر صرف ہندو اسٹیٹ ہونی چاہیے، کسی اور مذہب کی یہاں پر اجازت نہیں، جبکہ یہ ایک بہت بڑا سیکولر اسٹیٹ ہوتی تھی پہلے، اس کا تشخص انہوں نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جس طریقے سے اب مسجدوں میں حملے کر رہے ہیں، اس کے بعد ریلی ہو رہی ہیں تو ان میں مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں ان کا مسلمان طلبہ کو مارا جا رہا ہے، ان کو کئی چیزوں سے تنگ کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ پرابلم یہ ہے کہ دنیا اپنی نظریں ان سے ہٹا کے بیٹھی ہوئی ہے دنیا کو، کیونکہ یہ اس وقت امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے، ان کو کوڈ گروپ میں شامل کیا ہوا ہے، پھر چائنا کے خلاف ان کو ساؤتھ چائنا سی میں ضرورت ہے اس کی، چائنا پاکستان کے خلاف CPEC میں استعمال کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ نہیں کرتے۔ لیکن پھر بات یہ ہے کہ پھر آپ کے ہیومن رائٹس جو اتنی بڑے آپ چیمپئن بنتے ہیں، اس کا کیا فائدہ اگر آپ کے سامنے ایک انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے؟ انسان کسی بھی مذہب کا ہو، انسان تو ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو یا دلت جن کے اپنے لوور کاسٹ کے ہندو ہیں، ان کے پیچھے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی سوچ کتنی فرق ہے، اور یہ کیا اپنے جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس پہ اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر نے پہلے، ایکس پرائم منسٹر نے یہی بات کی تھی کہ ان کی ویژن یہی ہے کہ یہ بالکل اس طرح جیسے نازیز ہوتے تھے اور اسرائیل کی سوچ ہے پیلسٹینینز کے بارے میں، اس طریقے سے اب یہ اپنے ملک میں تمام غیر مذہب کو یہ اس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ کسی نہ کسی دن انڈیا کو بہت بڑا نقصان ہوگا، ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس کی وجہ جو ہمیشہ کی طرح وہ نریندر مودی ہوگا، اس کے ساتھ جو 4 کا ٹولہ ہے، اس میں امت شاہ ہے، راجناتھ سنگھ ہے، اجیت ڈوال ہے، یہ 4-5 مل کے یہ سب نے ایک اپنا ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر مسلمان یا ہندو یا کرسچن نہیں رہیں گے، یہاں پر صرف ہندو رہیں گے۔ لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، وہاں پر اتنی پہلے آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے کہ یہ خود بخود پرابلم میں آ جائیں۔ اور ہر صاحب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چادر و چار دیواری کا جو تقدس ہے پامال کیا جا رہا ہے، پہلے تو ہم دکانوں پر دیکھتے تھے یا باہر دیکھتے تھے، یونیورسٹیز میں دیکھتے تھے، لیکن اب تو گھروں کے اندر گھس کر یہ جو ہندو انتہا پسند ہیں یا خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر خواتین محفوظ نہیں ہیں کسی ملک میں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، تو پھر ہم کسی اور سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھارت میں اس وقت کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ بچے ہو، خواتین ہو، اور ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ دیکھیں، آپ نے لا اینڈ آرڈر اس وقت پرابلم ہوتی ہے جب وہاں پر قانون کوئی نہ ہو، اور قانون صرف ہندو کے لیے ہو اور باقی جو شہری ان کے لیے نہ ہو۔ اگر مسلمان کس سے شکایت کریں گے؟ پولیس میں جائیں گے، پولیس ان کی نہیں سنتی ہے۔ اگر جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں جا کے عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، پکڑے کون جاتے ہیں؟ مسلمان پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں، لیکن وہ ماڈریٹ ہندو بھی ہیں، وہ اس پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا اتنی دہشت ہو چکی ہے یہ دہشت گرد ہندوؤں کی اور RRS کے گنڈوں کی کہ ان سے سب ڈرتے ہیں، اور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت کی پشتنائی حاصل ہے، اس لیے وہاں پر کوئی نہیں بولتا۔ لیکن آئی ایم شیور اس لیے مسلمانوں کو خود بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر اس طرح کے حالات ہوں گے بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، کیونکہ جب گھروں میں جائیں گے، وہاں پر تنگ کریں گے، عورتوں کی بے عزتی کریں گے، تو مسلمان بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنے غیرت مند ہیں، وہ پھر کھڑے ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، اور یہی یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے الٹیمیٹلی یہ آگ اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ ان سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔
لیکن حارث سر ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نقصان کی بات کی کہ بھارت جو ہے یہ نقصان اٹھائے گا. اب نقصان ہوگا اس کا کیا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ مودی سرکار کا کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے کہ یار کہیں تو اس کا اینڈ ہو, دوبارہ آنے کا کوئی تو گنجائش رہے یا کوئی تو عوام کے دلوں میں کوئی جگہ رہے. لیکن اگر یہ ہوا تو اب مزید کیا نقصان آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے ان کو؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کو فرق نہیں پڑتا کہ کیا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا کرسچنس پہ ہو رہا ہے یا سکھوں پر ہو رہا ہے, دلت پہ ہو رہا ہے. یہ اب ان کی روٹین بن چکی ہے, یہ ان کی ویژن کا حصہ ہے, یہ ہندوتوا کو لے کے چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں 2023 میں سکھ موومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اور سکھوں کی آزادی کے لیے بہت بڑا ایک موومنٹ سٹارٹ ہونے والی ہے. کشمیر کے نوجوان ان کی فوج کو مار رہے ہیں کیونکہ ان کی فوج انٹرینڈ ان پروفیشنل ہے اور وہ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اینسلائٹ موومنٹ ان کی بہت نارتھ ایسٹ میں چل رہی ہیں چھتیس گڑھ کے اندر, جہاں پر بہت زیادہ ان کے 40-50 فوجوں میں اکٹھا مارا جاتا ہے اور یہ اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. لیکن یہ جو موومنٹس ہیں, چاہے آپ میزوز دیکھ لیں, آسام دیکھیں, اس سائڈ پہ دیکھ لیں, ان کی یہ سب موومنٹ چل رہی ہیں اور یہ اچانک ایک دن پھٹیں گے. جس طرح رشیا کی طرح, سوویت یونین کی طرح اگر ان کی اتنی بڑی فوج کے ساتھ بھی وہاں پر 15 ریاستیں بن جاتی ہیں تو ہندو تو اسٹیٹ ان کی ہے, فوج ہی انٹرینڈ ہے, فوج کنٹرول ہی نہیں کر سکتی ہے. اور اتنی زیادہ ان کے 435 اسٹیٹس ہیں جس کے اندر یہ ڈفرینٹ موومنٹ چل رہی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں چھوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی اور یہ نریندر مودی اس کا موجد بنے گا کہ اس کی وجہ سے تمام لوگوں نے اپنی آزادی ڈکلیئر کی ہے, چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ سے بڑھ جائے گا, جس سے انڈیا کی طاقت جو ایک بہت بڑا کہتے ہیں دنیا کی بڑی ڈیموکریسی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے وقت میں انشاءاللہ یہ انڈیا کا ہوگا اور دنیا دیکھے گی, اور اس کا سب سے بڑا جو ذمہ دار ہوگا وہ نریندر مودی اور اس کا 4 کا ٹولہ ہوگا. اور عارف صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ معاملہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں, کیا یہ معاملہ کبھی حل ہوگا یا حل ہونے جا رہا ہے؟ اور جس طرح سے انٹرنیشنل فورمز پر آواز بلند کی جاتی ہے, اب پاکستان بھی خیر جو ظلم کیا جا رہا ہے چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو, فلسطین کے حوالے سے ہو, پاکستان بھی ہمیشہ آواز بلند کرتا ہے, لیکن کیا آواز بلند کرنا ہی رہ جائے گا اور ایکشن کوئی نہیں ہو سکے گا؟ لیکن یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہماری OIC جو ہے, جو OIC اسلامک کوآپریشن ہے, they have to take a step, they have to look towards Palestine, کشمیر. دیکھیں جہاں بھی ہیں وہ مسلمان پرابلم ہیں, چاہے آپ سیریا میں دیکھ لیں, پہلے عراق میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, اس کے بعد سیریا میں کیا ہوا, افغانستان, یمن, پیلسٹائن, کشمیر, ہر جگہ پر مسلمانوں کو یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ڈر ہے کہ شاید مسلمان اکٹھے ہو کے بہت بڑی طاقت بن جائیں گے. اس کے لیے جب تک ہماری OIC یونائٹڈ نیشن میں جا کے اس مسئلے کو نہیں اٹھاتے کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ بربریت ہو رہی ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اسلاموفوبیا کی ایکس پرائم منسٹر نے بہت باتیں کی تھی اور ابھی تو 16 مارچ جو ہے وہ ایک ڈے بنا لیا گیا جس پہ اس کو ہمیشہ سے اس کو یاد کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ فورم امپروو کرنے کی وجہ سے پاکستان کو ظاہر ہے کہ دنیا اپنا پوائنٹ لینا چاہیے, ڈوزر لے کے جائیں, بتائیں دنیا میں, یونائٹڈ نیشن میں بتائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے سفرا جو ہیں باقی ممالک میں ان کا بھی کام ہے کہ وہ سیمینار کریں, دنیا کو بتائیں. اور اسلامک ممالک کا اپنا جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک یہ اس مسئلے کو حل نہیں ہوگا اور مسلمانوں کو پرابلم چلتی رہے گی. ٹھیک ہے, OIC میں جتنے ممالک ہیں وہ تمام مل کر آواز بلند کریں گے تبھی معاملہ حل ہوگا. بہت شکریہ, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم مسئلے پر تجزیہ دے رہے تھے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اس وقفے کے بعد رہتے ہیں رہی کا ہمارے ساتھ, وی ول بی رائٹ بیک. سبزر پاکستان میں شازیہ برمایا کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ, کیونکہ آپ کی جو خبر ہے وہ آپ بھی بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم بھی بات کر رہے ہیں. جناب یہ اچانک ملک میں کیا ہو گیا, نئی حکومت آئی ہے اور سرمایہ کاری کا جو ہے وہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا گیا, ایسا رجحان جو کہ پچھلے کتنے بھی ہسٹری میں نہیں دکھایا گیا, نہ دیکھا گیا. اگر کبھی بہت ہائیسٹ پوائنٹ تک اگر جو ہے وہ اسٹاک پوائنٹس گئے تھے تو وہ گئے تھے 1997 میں. اس کے بعد جو ہے 2022 میں یہ دیکھا گیا جناب ڈالر بھی مسلسل جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے. گزشتہ روز امریکی ڈالر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں
₹1.43 جو ہے وہ جناب اس کا فرق آ گیا اور گر گیا. دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ 1500 پوائنٹس. اور یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے اس وقت. بالکل. لیکن دیکھیں سوال اس بات پہ یہ ہوتا ہے شاہزیب کہ یہ ہونا بہت بڑی بات ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. پاکستان کی معیشت کسی بھی کنٹری کو میں ہمیشہ کہتی ہوں, لیکن کیا اس معیشت کو اس رجحان کو ہم پرسسٹنسی کے ساتھ کنٹینیو کر پائیں گے؟ اگر نہیں کر پائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ یس وی ہیو ٹو ٹاک ٹو این ایکسپرٹ. بالکل. اور ہمیں ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ملک محمد بوستان صاحب نے جوائن کیا, ان سے ہم بات کریں گے. صاحب کیا وجہ ہے حکومت بدلتے ہی مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور ڈالر جو ہے وہ بھی سستا ہو گیا ہے, آپ کے خیال میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہوا ہے جیسے سیاستدانوں نے کہتے ہیں نا آنکھیں بدل رہی ہیں, تو روپے نے بھی آنکھیں بدل لی ہیں, اپنا اپنا رنگ دکھایا ہے اور روپیہ بڑھنا شروع ہو گیا, سٹاک بڑھنا شروع ہو گیا. بیسیکلی نون حکومت کی جو ہے ریپوٹیشن ہے اتنی اچھی ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے شروع سے جس دن یہ طریقے اعتماد کا کورٹ کا فیصلہ ہے ڈالر 190 سے کم ہو کے 187 پہ ہو گیا تھا, اور کل جب 183 پہ کلوز ہوئے, اور آج امید ہے اور بھی ڈالر گر سکتا ہے اور روپیہ بڑھ سکتا ہے, اسٹاک بڑھ سکتی ہے. یہ حکومت کی کریڈیبلٹی ہے. اور یہی حال پی ٹی آئی کا بھی ہوا تھا جب شروع میں آئی تھی, تو ان کے اسی خبر پہ ان کی بھی اسٹاک بھی بڑھا تھا, روپیہ بھی بڑھا تھا, لیکن بعد میں ان کی کئی مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے جو ہے روپیہ بھی گرتا گیا اور ان کی ساکھ بھی گرتی گئی, اور گرتے گرتے خود بھی گر گئے اور پاکستان کی معیشت کو بھی گرا گیا. اب اللہ کا کرے کہ یہ شہباز شریف جو ہے جو لوگ امیدیں لگا کے یعنی کہ ملک صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو سرمایہ کار ہیں وہ نون لیگ کی حکومت سے خوش ہیں؟ جی بالکل. ان کی کریڈیبلٹی ہمیشہ ان کے دور میں ہمارا جی ڈی پی بھی بڑھا ہے, سرمایہ کاری بھی بڑھی ہے, انویسٹمنٹ بھی بڑھی ہے, تو یہ اسی پرانی کارکردگی کا نتیجہ ہے کہ آنے والا وقت بہتر محسوس ہو رہا ہے. اور خاص طور پر دوست ممالک نے جو ہے اس کو بڑے خوشی کا اظہار کیا, مبارکبادیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنلی جو ہے وقار ہے وہ دوبارہ بلند ہوگا, اور پاکستان کا جو مشکل وقت ہے شاید ٹل جائے, کیونکہ ہمارے پاس بیرونی قرضوں کا بہت زیادہ دباؤ ہے. پاکستان ان 5 ممالک میں شامل ہے جو جن کے قرضے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں, اور جن کا جی ڈی پی 90% سے بھی اوپر چلا گیا ہے. تو یہ بڑے ایک ریڈ سگنل میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور ہم قرضے ہر سال 12 ارب ڈالر کے قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں, 3 ارب ڈالر ہم نے سود میں ادا کرنے ہوتے ہیں. ہماری انکم کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, اور اسی چیز کو حکومت نے کنٹرول کرنا ہے. حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ یہی ہے, روپے کو مضبوط کریں, مہنگائی کو کم کریں, تو امید ہے کہ ان کی ریپوٹیشن مزید اضافہ ہوگا اور پاکستان ترقی بھی کرے گا. رائٹ. بستان صاحب ابھی آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھی خبر ہے, اور جو اوبیسلی بزنس سیکٹر ہے وہ بہت خوش ہے اس حوالے سے, لیکن 2 سوال ذہن میں آتے ہیں, آپ ذرا ان کو جیسے آپ چاہیں جواب دیجیے گا کہ اس طرح جو چینج آیا ہے, جو بہتری آئی ہے, اس کو کنٹینیو کرنے کا یا اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ لے کر چلنے کے لیے کیا کرنے کا پلان ہے, کیا اقدامات آپ کی نظر میں ہونے چاہیے, اور کیا آپ دیکھتے ہیں آگے آنے والے دن جو آ رہے ہیں اس میں ڈالر کی قیمت میں اور جو ہے وہ کمی آئے گی؟ جی بالکل کمی کی پلاننگ ہو چکی ہے, اور میری مفتاح اسماعیل سے 2 دن پہلے بات بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کرے مجھے اگر چارج دیا ہے وزیر خزانہ کا, تو میں پوری کوشش کروں گا کہ پاکستانی روپے کو مضبوط کروں. اور میں جو یہی 2 ہی بڑے ٹارگٹ ہیں اس وقت. جیسے جو پہلے حکومت آئی تھی ان کا ٹارگٹ تھا لوڈ شیڈنگ کم کرنا, اس میں وہ کامیاب ہوئے. لوڈ شیڈنگ انہوں نے دیکھا کم کی, اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کی بجلی سرپلس ہو گئی. اب ان کے لیے بڑا چیلنج یہی ہے کہ روپے کو مضبوط کرنا اور انویسٹمنٹ لے کے آنا, اپنے قرضے کم کرنا. تو یہی ان سے امیدیں وابستہ ہیں, اور سپورٹ بڑھائیں گے. ورکر ریمیڈنس کو بڑھانے کے لیے اسکلڈ لوگوں کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان کے لیے فرض 1 مہینے میں ہماری ریمیڈنس واپس آ سکتی ہے. اور دوسرا ان کے لیے چیلنج ہے کہ زراعت کو پروموٹ کریں, کیونکہ اس وقت 10 ارب ڈالر کی اشیاء ہم صرف کھانے پینے کی منگا رہے ہیں, اور یہ اپنے 10 ارب ڈالر میں بچا سکتے. تیسرا ہمارے لیے جو بڑا چیلنج ہے, ہماری بجلی اس وقت جو کروڈ آئل اور فرنس آئل پہ اور اس پہ بن رہی ہے وہ بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اس وقت ہم ہائیڈرو پہ لے جاتے ہیں, جس سے صرف 1 روپے پر یونٹ ہمیں پڑتا ہے, جو کہ اس وقت ہم 18 روپے یونٹ پہ بنا رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں یہ کیونکہ ہمارے اختیار میں اور باب اختیار میں, اور یہ اگر ان کو ہم چینج کر لیں, پاکستان کے دریاؤں کی کمی نہیں ہے, آبشار کی کمی نہیں ہے, اور یہ ہائیڈرو پاور جتنے بھی اسی سے بنتے ہیں, اور پاکستان کے 57% ایسے دریا اور آبشاریں ہیں جس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائی ہے, حکومت اگر اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. پاکستان کا انرجی کا اس وقت بل میں آپ کو بتاؤں 2 ارب ڈالر جو ہے مانا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کروڈ آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, 105 سے کم ہو کے 95 پہ آ گئی ہیں.
तो मैं समझता हूँ ये भी पाकिस्तान की खुशहाली कि जितना क्रूड ऑयल सस्ता होगा पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल कम होगा, इम्पोर्ट बिल कम होगा, करंट अकाउंट खसारा कम होगा, जो कि इस वक्त नाकाबिल बर्दाश्त होगा। हमारा करंट खसारा देखो $35 पे चला गया। तो ये बहुत बड़े जो है चैलेंजिंग का सामने ये कांटों पे उन्होंने ये इक़्तिदार लिया है और कांटों को फूल में बदलने के लिए बड़ी दिन रात मेहनत करने की। इस बारे में जो शहबाज शरीफ है कहते हैं ना, ये जिन है सुबह 4 बजे उठ जाता है और रात तक काम में रहते हैं। तो अल्लाह करे अल्लाह इसको कामयाबी दे, इसकी कामयाबी पाकिस्तान की जी। देखते हैं ये आने वाले वक्त में बोस्तान साहब कैसे साबित होते हैं कि डॉलर सस्ता होने का मतलब तो यही है कि मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से हमें बता रहे थे कि जो इस वक्त डॉलर सस्ता हुआ है उसके क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं इस मुल्क को। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं और अब हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का। ये फाउंडेशन है जहां पर अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों के इलाज का ये बड़ा जरिया है। मुफ्त इलाज यहां पर किया जाता है और हम आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि दिल के आर्ज़े मुब्तला जो बच्चे हैं उनके मुफ्त इलाज के लिए ख़ास तौर पर जितनी पॉसिबिलिटी है, जितना पॉसिबल है उतनी एहतियात ज़रूर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। इस फाउंडेशन का जो हिस्सा है बने और दिल खोल कर शाहज़ेब ने कहा कि एहतियात और अपने जो ज़कात हैं या अपनी जो भी आप मदद करना चाहते हैं रमज़ान के बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे की मदद करें, क्योंकि ये जितने भी काम है ना आपके ज़िंदगी में तो काम आएंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन ये तो वादा है लबाई आखिरत में काम आएंगे। असल ज़िंदगी में, असल सफ़र में, वहां पर हमारी आसानियों का बाइस बनेंगे। का तो सोचे लेकिन साथ में जो बच्चे हैं उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं आपके शायद छोटी सी एक अमाउंट से, और जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतनी अमाउंट आप दे भी सकते हैं। डायरेक्टर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन फरहान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फरहान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, रमजान आपका अच्छा गुजर रहा है। सर जरा बताइएगा पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के बारे में, सालाना कितने बच्चे हैं यहाँ पर जिनके दिल के आर्ज़े मुब्तला होते हैं और उनका इलाज भी होता है, मुफ्त इलाज होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। पाकिस्तान में जी सालाना 60,000 बच्चे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जिसको आम तौर पर दिल में सुराख कहा जाता है, वो मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं। हमारी फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट को 2012 से कोशिश कर रही है, तो टिल डेट हमने 2800 से ज़्यादा बच्चों के हार्ट की सर्जरीज़ को स्पॉन्सर किया है। एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर तकरीबन 4.5 से 6.5 लाख का खर्चा आता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ फरहान साहब ये बताइएगा कि बच्चों का ये दिल का मसला आप बता रहे हैं, इस तरह दिल में सुराख का मसला बहुत कॉमन है, हमने ही बचपन में देखा और हम तो डर जाते थे किसी का हम सुनते थे कि उसके दिल में सुराख है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इलाज मुमकिन है आसानियों के साथ और इतने इदारे आप जैसे काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा मसला है ये बच्चों का दिल का जो है? जी सालाना जी 60,000 बच्चे पाकिस्तान में दिल के आर्ज़े के साथ पैदा होते हैं, उसमें से 1/3 को पहले साल किसी न किसी किस्म की सर्जरी या इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। कम किस्मती ये है कि हमारे पूरे मुल्क की जो करंट कैपेसिटी है वो तकरीबन 4,000 बच्चों की है, तो सालाना वी आर अनफॉर्चुनेटली जिनका कुछ पुरसाने हाल नहीं है वो तकरीबन 15 से 16,000 बच्चे हैं। तो हमारा इदारा जी कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह बच्चों के हार्ट का एक हॉस्पिटल बनाएं जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सके और बच्चे जो हैं जो वो फर्दर ट्रीट भी हो सकें। तो फरहान साहब बताइएगा PCHF ने अब तक कितनी सर्जरीज कराई हैं खासतौर पर बच्चों की? जी हमारा जी इदारा का फोकस ही है कि ऐसे बच्चे जो दिल के आर्ज़े के साथ पैदा होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। तो 2012 से हम लोग काम कर रहे हैं। पहले साल जब फाउंडेशन बनी 3 बच्चे ऑपरेट हुए, लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह 470 बच्चे ऑपरेट हुए, टिल डेट 2,800 से ज़्यादा बच्चे हमारी फाउंडेशन से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सर्जरीज या इंटरवेंशन हो चुकी हैं जी। को तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपया इकट्ठा। अच्छा 1 अरब 10 करोड़ रुपए, जब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा फरहान साहब। जी 1 अरब 10 करोड़ रुपया इकट्ठा होकर अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की हार्ट की सर्जरीज और इंटरवेंशन पर आज से पहले लग चुका है। अच्छा ठीक है, नहीं देख रहे हैं हम इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतने क्यूट से और उनके दिल के। अच्छा मैं ज़रा एक सवाल करना चाह रही थी फरहान साहब के
किस एज के बच्चों का जो है वो डायग्नोसिस हो जाकर जिनके इलाज सबसे ज़्यादा हुए हैं, किस एज ग्रुप का, कौन से कितने मंथ्स कितने इयर्स जिनका इलाज हो जाता है फ़ौरन जल्दी या कर लेते हैं? जरा सा हमें वो भी जरा शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये एक मिथ है हमारे मुल्क में, जनरल पब्लिक को नहीं पता। उनके जहन में मोस्टली है कि जी छोटे बच्चे का हार्ट का इलाज नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने 3 दिन के बच्चे का इलाज करवाया, और ये डॉक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि भाई क्या 3 दिन के बच्चे का इलाज होना है या 3 माह तक उसका वेट करना है। तो ये थोड़ी सी मिथ है, इससे भी हमें निकलना है एज ए नेशन, कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं जी सुराख खुद ब खुद बंद हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। और इसमें डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा ये, ज़रा मैं आप कहूँगी कि सब लोग गौर से सुने कि बच्चों का इलाज करवाएं छोटी एज में। ये ना सोचें कि अगर वो कुछ दिनों के भी हैं तो अभी तो बहुत छोटा है, नहीं, इलाज करवाएं और खुद से बंद नहीं होगा। तो सर ये बताइएगा कि ज़रा फंड्स के हवाले से भी कि किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, कितने इकट्ठे हैं, कितनी की इसको ज़रूरत है, और ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए इसको स्प्रेड कर सकें। जी सर। जी, हमारा जी जो अब मेन फोकस है वो है बच्चों का पहला दिल का अस्पताल पाकिस्तान में तामीर किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाहुल हक साहब ने हमें एज ए बोर्ड मेंबर ज्वाइन किया। उसका जो टोटल प्रोजेक्ट की मालियत है वो है जी 2 अरब रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ज़मीन डोनेट कर दी, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। तकरीबन सितंबर लास्ट ईयर से हमारा बेसमेंट का काम लास्ट वीक में कंप्लीट हुआ है, अब सेकंड बेसमेंट पर काम शुरू है। तो मेरी आपके इदारे के तवस्सुत से सब मुखय्यर हज़रात से, यानी कि कोई भी जिस तरह भी 1 रुपया से लेकर जितनी भी अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है, प्लीज़ इस इदारे में ज़रूर अपना हिस्सा डालिए, ताकि हम जल्द अज जल्द बच्चों के हार्ट की सर्जरीज़ का हॉस्पिटल बना सकें। एक और बात मैं बताता चलूँ कि हमारा इदारा शरिया कंप्लाइंट है। जो ज़कात आप देते हैं वो ज़कात के मुस्तहिक़ीन तक लगती है, और बैंक अकाउंट ही उनके डिफरेंट हैं। हमारी वेबसाइट आप जाइए www.pchf.org.pk, वहाँ पर आपको सारे बैंक्स की डिटेल्स मिल जाएगी। जी ठीक है, और हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि तरीक़ाकार क्या हो सकता है, जो एहतियात देना चाहते हैं, डोनेशंस देना चाहते हैं, वो आपको वेबसाइट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन लाइंस भी हैं, और क्या तरीक़ाकार हो सकता है? जी, हमारा जी ऑनलाइन फैसिलिटी है डेबिट या क्रेडिट कार्ड की, ये सबसे आसान है। दूसरा, होम कलेक्शन अवेलेबल है। हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करें तो हमारा नुमाइंदा आकर होम कलेक्शन में आपसे जो भी डोनेशन है वो लेकर उसका कैश की रसीद या चेक की रसीद दे सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र अवेलेबल हैं, इजी पैसा अवेलेबल है, जैज़ कैश अवेलेबल है, और इसकी टैक्स एग्जेम्प्टेड है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी डोनर हमें टैक्स के मद में अपने रिबेट लेना चाहता है वो भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल सही। और वो मैं बार बार ये देख रही हूँ कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो जिस तरीके से, और छोटे बच्चों को देखकर वैसे ही जो है वो दिल जाते हैं। तो जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, मतलब फरहान साहब मौजूद हैं इस वक्त, और आप छोटे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, उनका फ्यूचर आपकी थोड़ी सी मदद से, आपकी थोड़ी सी कोशिश और काविश से जो है उनका ज़िंदगी बदल सकती है, ज़िंदगी उनकी बच सकती है और बदल भी सकती है। अच्छा फरहान साहब, साथ में जैसे कि हम ये देखते हैं यहाँ पर वालिदैन बड़ा घबराते हैं, और बच्चों के खास तौर पर हार्ट सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ शायद वैसा इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। अब हम कुछ पड़ोसी ममालिक पर, कुछ दीगर ममालिक पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अब ज़्यादा खर्चा करके वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना चाहते। क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं, और क्या हमारे पास वेल इक्विप्ड इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स हैं, या जो आप लोग बनाना चाह रहे हैं वो भी होगा, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं यकीनी तौर पर बड़े एक्सपर्ट हैं वो? जी बेशक, हमारे जी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल साइड अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली पाकिस्तानी सर्जन, पाकिस्तानी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, बेहोशी के डॉक्टर, इंटेंसिविस्ट, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। इशू जो है ना वो है कैपेसिटी का, यानी कि अगर हमें ज़रूरत 1000 की है तो अवेलेबल 10 हैं, तो ये एक मेजर चैलेंज है। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है इस बात से निकलना कि अक्सर लोगों का जहन ये है कि भाई अगर छोटी बच्ची, उसका दिल का छाती खोलकर इलाज हो गया तो वो खुदा न खास्ता मां नहीं बन सकती। ये सब बिल्कुल यानी इनके पीछे कोई हकीकत नहीं है। मैं ये आपके जी बिन्स है, और इससे हमें निकलना है कि भाई अगर बच्चे का इलाज है और डॉक्टर कह रहा है कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है, तो खुदारा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो बीमारी है अगर टाइम पर इसका इलाज हो जाए तो बच्चे फॉर लाइफ, बचपन के जो पैदाइशी दिल का मसला है उससे बाहर आ जाते हैं। यानी ये खुदा न खास्ता कैंसर की तरह वापस नहीं आता।
تو آپ دیکھیں کہ جو ہم ڈونر سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انفیکٹ آپ ان کی ہارٹ کی سرجری پر انویسٹ نہیں کر رہے, آپ ان کے فیوچر پر انویسٹ کر رہے ہیں. وہ بچہ جو بیچارہ 5 دن کا مطلب اس کے لیے مشکل تھا, سانس لینا مشکل تھا, بار بار نمونیا ہو رہا تھا, اس کی فیملی پوری ڈسٹرب تھی, آپ کی تھوڑی سی مدد سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. اتنی زندگیوں کو تبدیل کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے وہ ایک قافلہ ہے نا, کہتے ہیں کہ میں اکیلا چلا تھا جانے میں منزل وغیرہ. تو ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اس فلاحی کام کے علاوہ جو ہے فرحان صاحب آپ کیا کرتے ہیں, یا صرف آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اس کام کے لیے؟ جی میری الحمدللہ ایک آئی ٹی کی کمپنی ہے, وہاں پر میں ایز اے مطلب وہاں سے میرے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے. یہاں پر میں ایز اے والنٹیئر CEO کام کرتا ہوں. ہابی میں میرا تھوڑا ٹائم جو ہے بیکنگ کی طرف لگ جاتا ہے, اور تھوڑا سائیکلنگ رننگ ان چیزوں میں. جی آئی ڈو دس. واہ واہ واہ, بالکل فٹنس بڑی ضروری ہے سر, اور آپ بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی ہیں, انسپریشن بھی ہیں, لیکن کوئی زندگی کی خوبصورت یاد یا کوئی خوبصورت بات جو آپ خاص طور پر نوجوانوں سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان, بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر, خاص طور پر رمضان میں بہت ساری ایسی NGO نظر آتی ہیں جو کام کر رہے ہیں. ساتھ کوئی بہت یادگار واقعہ, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ میرا دل جو ہے نا وہ بار بار اس لیے دہرا رہی ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ ان بچوں کی زندگی بدل سکتے ہیں, تو پلیز اپنے احتیاط دیں, کوئی ایسا واقعہ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی ایسے تو کئی واقعے ہیں, لیکن کچھ باتیں جو ہیں نا وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک ضرور پہنچا سکوں. مجھ سے یہ جو پیرنٹس ہیں نا, آپ یقین کریں کہ جو ماں کی فیلنگ ہوتی ہے جب ماں آتی ہے ہمارے پاس اپنے بچے کو لے کر, تو اس کے نا آنسو رک نہیں رہے ہوتے, کیونکہ اس کا بچہ جو ہے نا وہ 1-2 سٹیپ بھی نہیں چڑھ پا رہا ہوتا, یعنی ہمارے آفس کی سیڑھیاں نہیں چڑھ پا رہا ہوتا. اور جب وہ ماشاءاللہ علاج کروا کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کے آنسو خوشی کے ہوتے ہیں, کیونکہ وہی بچہ 2-2 3-3 فلور بھاگ کر ہمارے سامنے, یعنی 6-7 دن کے اندر اندر وہ تبدیل اس کی زندگی ہو جاتی ہے. اور اس کو ہر بچے سے ہم پوچھتے ہیں بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو, تو ہر بچے کی نا ایک خواب ہے, اور وہ یقین کریں کہ جب وہ سیٹسفیکشن ملتی ہے نا, یہ بچہ کہتا ہے جی میں نے بڑے ہو کر کرکٹر بننا ہے, میں نے بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے, میں نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے, وہ فیلنگ انبلیویبل ہے. اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ کبھی موقع ملے. فرحان صاحب کی جی بس میں ایکچولی بس ایک سوال کرنا چاہتی تھی, لیکن ٹائم کی قلت ہو گئی ہے, ورنہ تو میں ضرور پوچھتی کہ کیا ماں باپ کو کس طرح پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بچے کے دل میں سوراخ ہے, لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آپ کی طرف جو ہے ضرور لوگ بڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے پروگرام کا بچوں کے خواب پورے ہوں گے, بالکل ہوں گے. بہت شکریہ فرحان صاحب ہمارے ساتھ. بہت میرے خیال ہے شاید والدین کو اس بات سے نکلنے سے, فرحان صاحب نے کہا کہ والدین اس سوچ سے نکل جائیں, اس مت سے نکل جائیں کہ ایک تو اگر بچی ہے تو اس کے دل میں اگر سوراخ اس کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے تو آپ اس کے علاج سے یہ مت سوچیں کل کو ماں بنے گی نہیں بنے گی, اس کا تعلق بالکل نہیں ہے اس سے. دوسرا یہ کہ اس بات سے کہ خود بخود وہ بند ہو جائے گا, ایسا بالکل نہیں ہے, وہ خود بخود بند نہیں ہوگا. اس لیے اور ساتھ ساتھ آپ کے ہی جنہوں نے بتایا کہ آپ کے جو فنڈز ہیں انہوں نے سیگریگیشنز کی ہوئی ہیں, جس میں زکوٰۃ کا بالکل الگ ہے, زکوٰۃ جن کے اوپر لگ سکتی ہے ان کے لیے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, باقی جو ہے وہ تمام جو ہے ڈونیشنز دوسری جگہوں پہ علاج ان کے 5 سے 7 لاکھ انہوں نے بتایا, if I'm not wrong, بالکل ایک بچے کی آپریشن کے لیے. اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ لاہور سے ہی ایک ایسی آواز سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو آج پھر ہمارے پروگرام کا جو ہے, جیسے کہ روز ہم کوئی نہ کوئی نعت خواں اور ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو آج کون موجود ہوں گے ان کی بھی ملاقات آپ سے ضرور کروائیں گے. ان کی آواز میں آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنوائیں گے اور ہم بھی مستفید ہوں گے. لیکن اس کے لیے چند لمحوں میں ہمارے ساتھ جوائن کریں گے, اپنے عطیات اور اپنے صدقات ایسے اداروں میں دیجیے. آپ جس سے بھی, میں کہتی ہوں شاہزیب اور ہم دونوں کی طرف سے کہوں گی, آپ جس پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں آپ دیجیے, لیکن جس پر آپ کا دل مانے ٹھکے دیجیے ضرور. اور اس مہینے میں اکثر لوگ زکوٰۃ اس طرح نکالتے ہیں, آپ اس مہینے میں انتظار نہ کریں, آپ کی جتنی بھی انکم ہے وہ اللہ کے, آپ سمجھے آپ اپنی نیک زندگی کے لیے آپ اپنا ڈپازٹ کروا رہے ہیں. آپ کتنا کروائیں گے, وہاں پر آپ کس طرح کیش کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں کوئی رمضان کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے جتنا, اور اپنے اوپر ظاہر ہے ہم برڈن ایسا بھی نہیں لیتے کہ ہمارے لیے, لیکن یہ کہ جب ہم ایسے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں نوجوان نعت خواں محمد حمزہ بٹ, ان سے بھی ہم بات کریں گے. محمد حمزہ کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, رمضان آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا. الحمدللہ. تو آپ ہمیں آج سب سے پہلے کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ حمزہ کو آواز آ رہی ہے؟ دل بڑا بے قرار ہے آقا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بسم اللہ کیجئے.
दिल बरा बेकरार है आका, दिल बरा बेकरार है आका, बस आपका इंतजार है आका, आपका इंतजार है आका। प्यार करता है खुदा से, प्यार करता है खुदा से, आपसे जिनको प्यार है आका, आपसे जिनको प्यार है आका। आप पर आपके घराने पर आप पर घराने पर मेरा सब कुछ निसार है आका, मेरा सब कुछ निसार है आका। दिल भी रोता है दीद की खातिर, दिल भी रोता है दीद की खातिर, आँख भी अश्क बार है आका, बस आपका इंतजार है
آپ کا انتظار ہے آقا. اللہ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احمد حمزہ بٹ، بہت شکریہ آپ آج پروگرام میں آئے، آپ نے وقت نکالا. ذرا یہ ساتھ بتا دیجیے گا، ماشاءاللہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے راگ میں پڑھا ہے خاص، تو ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا آپ نے کون سے راگ میں پڑھا ہے یہ؟ جی جو آپ نے بتایا وہی راگ ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. بس سیکھ رہے ہیں اور آپ کا جو انداز ہے ماشاءاللہ اس میں بہت مٹھاس اور محبت ہے. اللہ پاک آپ کو اسی محبت کے سائے میں رکھے اور آپ ثناخواں ہیں، رب نے آپ کو چنا ہے. سلامت رہیے، خوش رہیے. بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. خواتین و حضرات، شازیہ آپ کے ساتھ رہیں گے کیونکہ جیسے شازیہ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ اگلے یہ چند مہینے بہت ہی جو ہے وہ سرگرمیاں بڑھ جائیں گی، تو ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی. یہ ذمہ داری کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. کل تک لیجیے اجازت. پاکستان کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.